अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है इनाम उल्लाह ढिल्लू। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान और पाकिस्तान पर के कर्ज़ जो हैं, पाकिस्तान डिफरेंट कंट्री से या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो कर्ज़ लेता है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान में देखें, जब भी कोई नई हुकूमत आती है या किसी तरह की भी कोई तब्दीली होती है या पाकिस्तान को एक नया प्रोजेक्ट करने जाता है, तो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है वो फाइनेंशियली नीड्स की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान की फाइनेंशियली नीड्स कुछ ज़्यादा होती हैं क्योंकि पाकिस्तान के पास अपने तो ऐसे कोई रिज़र्व नहीं है जो पाकिस्तान के कोई एसेट्स हों कि पाकिस्तान कोई अपनी मर्ज़ी का कोई प्रोजेक्ट शुरू कर सके। तो उसके लिए पाकिस्तान को कहीं ना कहीं दोस्त ममालिक की या IMF की ज़रूरत पड़ती है, जिसके थ्रू पाकिस्तान कोई भी कर्ज़ के मामलात के लिए जो है ना वो रिक्वेस्ट करता, और उसके बगैर पाकिस्तान कोई भी प्रोजेक्ट काबल करने की इस वक्त जो है ना वो पाकिस्तान की हैसियत नहीं है। पाकिस्तान ने कोई डैम बनाना हो, कोई एनर्जी प्रोजेक्ट करना हो या पाकिस्तान के अंदर किसी तरह के भी कोई क्राइसिस हो, तो पाकिस्तान अब इस काबिल नहीं है कि पाकिस्तान बग़ैर किसी दोस्त ममालिक के या IMF जैसे अदारों या वर्ल्ड बैंक की मदद के बगैर कोई भी एक ऐसा प्रोजेक्ट कर सके। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सिर्फ एक अदारे से रेलिवेंट हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान और IMF, पाकिस्तान का IMF का रिलेशन कब बना, पाकिस्तान ने IMF से कर्ज़े कैसे लिए, कितने लिए, कब कब लिए और किसके दौरे हुकूमत में लिए। तो बेसिकली पाकिस्तान जो IMF का रुकन बना 1950 में बना, और IMF का जो अदारा बनाया गया था 1944 में बनाया गया था। सबसे पहले इसे USA, UK और शेंगेन कंट्रीज़ ने, यूरोप की बहुत सी कंट्री ने इसको ज्वाइन किया। इस वक्त जो करंट सिचुएशन है अप्रैल 2023 के अंदर, इस वक्त 190 कंट्रीज़ जो है ना वो IMF की जो है वो मेंबर ममालिक हैं। IMF बेसिकली जो है वो कंट्रीज़ को उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी ट्रेड के लिए, उनकी इकॉनमी के लिए जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट्स जो है ना इसमें कर्ज़ वगैरह मुहैया करता है। तो इसके लिए पाकिस्तान भी रुकन बना, तो पाकिस्तान भी इस चीज़ का अहल हो गया। तो पाकिस्तान ने जैसे ही 1950 में ज्वाइन किया, तो ठीक उसके 8 साल बाद जो है ना 1958 में पाकिस्तान IMF के पास गया। तो पाकिस्तान को क्योंकि अपनी फाइनेंशियल नीड्स पूरी करने के लिए इन कर्ज़ों की ज़रूरत होती है, पाकिस्तान में जब भी हुकूमत तब्दील होती है तो सबसे बड़ा इशू यही होता है फाइनेंशियल क्राइसिस का, क्योंकि जो भी आने वाली हुकूमत है वो यही कहती है कि जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। जो उससे पहली हुकूमत थी सब कुछ जो है वो जितने भी रिज़र्व थे, जितने भी हमारे फंड्स थे वो उन्होंने यूटिलाइज़ कर लिए, जिस वजह से हमारे पास तो अब करने के लिए कुछ भी नहीं है। एक तो ये कि 3-4 साल लगेंगे हमें स्टेबल होने में, फिर वो यही स्टोरी पाकिस्तानी अवाम को सुनाई जाती, इसी तरह से अपने दोस्त ममालिक को सुनाई जाती है। इसी तरह की स्पीच जो है हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर हिस्ट्री में गुजरे हैं वो सारे जाके इसमें अक़वाम मुत्तहिदा के में भी जाके यही बयान करते हैं, और वो दुनिया को कन्विंस करते हैं कि इस वक्त जो है ना हमें कुछ फाइनेंशियली हेल्प की ज़रूरत है। तो दोस्त ममालिक भी हम वक्तन फ़ौक्तन देखते हैं काफ़ी वो उसमें हेल्प आउट करते हैं। लाइक पाकिस्तान को चाइना सपोर्ट करता है, सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है, अमेरिका से भी कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। और इसी तरह से अब जो दूसरी कंट्री है लाइक मलेशिया वगैरह जो कि एक होनी तो नहीं चाहिए थी, पाकिस्तान को चाहिए था कि इन कंट्रीज़ को सपोर्ट करते, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की सूरत हाल कुछ ऐसी ही रही है और ऐसी ही चल रही है कि ये उन कंट्री से अभी भी मदद का तलबगार होता और उन्हीं से हेल्प के थ्रू जो है ना वो अपने तमाम प्रोजेक्ट, तमाम तर रेवेन्यू, इवन के कोई छोटा मोटा अगर पाकिस्तान के अंदर कोई सैलाब आ जाता है, ज़लज़ला आ जाता है, तो पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो हुक्मरान सबसे पहले जो है ना अपने दोस्त ममालिक से रिक्वेस्ट करते हैं, भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम इन क्राइसिस में आ गए हैं और हमारी हेल्प की जाए। लेकिन फिर भी एक पाकिस्तान का एक इमेज अच्छा है, दुनिया समझती है। हम देखते हैं कि जब भी कोई इस तरह की कुदरती आफात पाकिस्तान पर आती है तो पूरी दुनिया जो है
وہ پاکستان کو تقریباً سپورٹ کرتی ہے، اور یہ ویسے بھی پاکستان جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے ایک اس طرح کا ملک ہے کہ اس کے اندر زرعی بھی معاملات ہیں، اس کے اندر تمام تر کے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، اور پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اور پاکستان کی فوج دنیا کی سب سے اچھی اور مانی جانے والی فوج ہے، پاکستان کی ایجنسیز بہت اچھی ہیں۔ تو پوری دنیا کو دیکھیں قطر ہم سے ترقی میں کہاں سے کہاں چلا گیا، لیکن ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ قطر کو جب بھی اپنی سیکیورٹی کی ضرورت پڑی فیفا ورلڈ کپ کے لیے تو انہوں نے پاکستان کو ہی مدد مانگی، اور جس کے بدلے انہوں نے بہت سی پاکستان کی بھی مدد کی۔ پاکستان کے ساتھ ہی آرمی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا گیا سیکیورٹی کا، اور یہ پاکستان کے لیے باعث فخر ہے کہ پاکستان نے فیفا ورلڈ کپ کی جو سیکیورٹی کو مینیج کیا، اور اب پاکستان نے اپنی سروسز پرووائڈ کی۔ تو ان بیسز پر ہر کنٹری چاہتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کا ایک اچھا ریلیشن رہے، اور وہ اس ریلیشن کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں، جس کے لیے پاکستان جب بھی کوئی ان سے ریکویسٹ کرتا ہے تو وہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو آج ہم ان ساری چیزوں کو تو ڈسکس نہیں کر سکتے، ایک ویڈیو میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو ہم صرف پاکستان کے ساتھ جو آئی ایم ایف کا ریلیشن ہے، ہم آئی ایم ایف اور پاکستان کا ریلیشن اس میں ڈسکس کریں گے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پاس کب گیا، اور پاکستان نے کتنا قرضہ لیا، اور پاکستان نے ابھی بھی کرنٹ سچویشن میں جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں پاکستان اب بھی آئی ایم ایف کی طرف ہی دیکھ رہا ہے، اور آئی ایم ایف سے جلد ہی پاکستان کو ایک مزید پیکج ملنے والا ہے۔ تو یہ تمام تفصیلات آئی ایم ایف کے ساتھ ریلیشنز کی ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ پاکستان بیسیکلی 1950 میں آئی ایم ایف کا رکن بنا، اور پاکستان نے آئی ایم ایف کو جوائن کیا۔ اس کے پیچھے پاکستان کا یہ تھا کہ ایک تو پاکستان اور انڈیا کی جو دو الگ سے کنٹریز بنی جو ہے، اس کے بعد پاکستان نے جو ہے وہ 1950 میں آئی ایم ایف کو جوائن کیا۔ پاکستان کا اس کے بعد پرپس تھا کیونکہ پاکستان ایک ایسی کنٹری تھی جس کو بہت سے مالی معاملات کی ضرورت تھی جو کہ پاکستان کے لیے ایک ریکوائرڈ تھی، تو پاکستان نے اس کے لیے ایک انٹرنیشنل فارم پہ چلا گیا، جس وجہ سے انہوں نے آئی ایم ایف کو 1950 میں جوائن کیا۔ اب آئی ایم ایف کس طرح سے ورک کرتا ہے؟ آئی ایم ایف کے بیسیکلی 3 مقاصد ہیں اس کے اندر۔ پاکستان کسی بھی کنٹری کی ٹریڈ کو بڑھانے کے لیے، اس کی اکنامک گروتھ کو بہتر کرنے کے لیے، اور تیسرا اور سب سے اہم پوائنٹ جو کہ پاکستان کو سب سے زیادہ، پاکستان کی عوام کو، بلکہ پاکستان کی عوام کو جو سب سے زیادہ تھرڈ ان کا جو پوائنٹ ہے وہ افیکٹ کرتا ہے کہ وہ کسی بھی کنٹریز کی ایسی پالیسیز جو اس کنٹریز کی گروتھ کو یا اس کنٹری کی خوشحالی کو سے اگینسٹ ہو، اس میں مطلب ایسی پالیسیز جو کسی کنٹریز کی ڈیولپمنٹ مل کے آئی ایم ایف سمجھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ اس کو چینج کرتے ہیں۔ پاکستانی جو بھی ریلیونٹ پرسن ہوتے ہیں، ریلیونٹ اتھارٹیز ہوتی ہیں، ان کے ساتھ میٹنگ کر کے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو آپ سب کو پتہ ہوگا کہ ریسنٹلی بھی ہمیں ان سارے کرائسس کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لائک آئی ایم ایف اگر لون دیتا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے، آپ کی ٹریڈ بھی ٹھیک ہے، اکنامیکل آپ کی کنڈیشنز بھی ٹھیک ہے، آپ کی ٹریڈ بھی بڑھ رہی ہے، اکنامک سچویشن بھی آپ کی ٹھیک ہے، آپ وہ بھی بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن جو تیسری چیز ہے نا بھائی آپ کی پالیسیز ٹھیک نہیں۔ لائک وہ کہتے ہیں بھائی آپ پیٹرول کے اوپر جو ہے نا وہ ٹیکس بڑھا دیں۔ آپ کو پتہ ہے جیسے آئی ایم ایف کہتا ہے، پاکستان کہتا ہے جی ٹھیک ہے ہم کر دیتے ہیں، اور ریسنٹلی بھی پیٹرول جو ہے لاسٹ 3 سے 4 مہینے کے اندر تقریباً ڈبل پرائسز میں چلا گیا ہے۔ اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی آئل انڈسٹریز ہے، اسی طرح سے آپ کی جتنی بھی انرجی سیکٹر ہیں ان تمام کی جو قیمت ہے نا وہ بڑھا دی جائے۔ تو پاکستان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا بیچارے کے انکار کرنے کے لیے، تو وہ پھر اس چیز کو جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور پھر اسی پالیسی کے مد نظر جو ہے نا وہ انرجی اور پرائسز اور ٹیکس یہ تمام چیزیں انکریز ہوتی ہیں، جس وجہ سے پاکستان میں اس وقت ایک مہنگائی کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک ایشو بنا ہوا ہے، اور جو کہ تمام ایشوز کی اسی وجہ سے زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ تو بیسیکلی پیٹرول جو ہوتا ہے وہ تمام سیکٹرز میں، ڈیزل ہو گیا، یہ تمام انرجی کے جتنے بھی ریسورسز ہیں یہ ڈائریکٹلی ایک عام انسان کو افیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ آئی ایم ایف کی جو ہے نا اس وقت پاکستان کو جو اس تھرڈ پوائنٹ پہ سب سے زیادہ پاکستانی عوام اس وقت افیکٹڈ ہو رہی ہے، کیونکہ ریسنٹلی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اپریل 2023 ہے، اب بھی پاکستان آئی ایم ایف سے ایک پیکج لینے جا رہا ہے، اور اس پیکج کے دوران ابھی یہی شرائط بتائی گئی ہیں جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں، اور ایک عام انسان کو بھی پتہ ہوگا
کہ IMF کی انہی شرائط کی بیسس پر ابھی ہر ایک پرسن جو ہے وہ افیکٹڈ ہے اور وہ ان چیزوں کو جو ہے برداشت کیا جا رہا ہے۔ اب کیا کریں، پاکستان کے پاس کوئی اور دوسرا راستہ بھی نہیں ہے، کیونکہ IMF پیکیج پر پاکستان کی تمام سیکٹر جو ہوتے ہیں، جو انٹرنیشنل ٹریڈ، انٹرنیشنل پاکستان کے ریلیشن ہوتے ہیں ادر کنٹریز سے، جو پاکستان کو ہیلپ آؤٹ ہونا ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ IMF کے اوپر جو ہے نا وہ پاکستان کی منحصر ہوتی کہ بھائی ادھر سے کچھ ملے گا تو ہم آپ کو دیں گے۔ تو اسی طرح سے تو ہم 2023 کو جو ابھی پیکیج ملنے جا رہا ہے، اس پیکیج کے کیا فائدے ہیں، اس پیکیج کی وجہ سے کنٹریز اور کون کون سی کنٹریز پاکستان کو کتنا ہیلپ آؤٹ کرنا جا رہی ہیں، تو یہ ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سٹارٹ میں جائیں گے کہ پاکستان نے پہلا قرضہ کب لیا، کس طرح سے لیا اور کب لیا، تو یہ تمام تفصیلات اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ پاکستان نے IMF کا رکن بننے کے ٹھیک 8 سال بعد جنرل محمد ایوب صاحب اس وقت پریزیڈنٹ تھے اور انہوں نے فرسٹ جو IMF سے پیکیج لیا وہ اس میں 25 ملین USD کا فرسٹ پیکیج جو ہے وہ انہیں دیا گیا، کیونکہ پاکستان کو کافی اس وقت پرابلمز تھیں۔ ایک تو بہت زیادہ تعداد مہاجرین کی پاکستان کے اندر آباد ہو کر آئی تھی، جس وجہ سے پاکستان کے پاس جو ہے نا وہ ایک خوراک کے ایک زرعی مسائل بہت زیادہ تھے، جس وجہ سے IMF نے پاکستان کو ایک بیل ایگریمنٹ پیکیج دیا گیا پاکستان کو، جس نے پاکستان کے لیے کافی بہتر ایک اثرات اس کے نمایاں ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے 1965 آپ کو پتہ پاکستان اور انڈیا کی جب الگ ہوئی تو ان دونوں کنٹریز کے بیچ تناؤ ہمیشہ سے ہی رہا ہے۔ تو 1965 میں اسی طرح جب پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تو پاکستان کو جنگ کے اندر کوئی بھی ملک ہو، وہ چاہے بہت بڑا ہو، اس کی جتنی بھی گروتھ ریٹ اچھی ہو، اکنامک سچویشن کتنی بھی اچھی ہو، جب وہ جنگ کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کے مالی مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح سے پاکستان کی بھی مالی مشکلات جو ہے نا وہ بڑھی، تو پاکستان سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ IMF کے پاس گیا، تو IMF نے 37.5 ملینز کا جو ہے وہ پیکیج اپروو کیا، اور جنرل ایوب خان پاکستان میں کیونکہ صدارتی نظام تھا تو ایوب خان صاحب جو تھے وہ اس وقت پریزیڈنٹ تھے، تو ان کو IMF کا جو ہے نا وہ ایک پیکیج دیا گیا، جس کی بیسس پر پاکستان نے ان کرائسس پر اور ان مالی مشکلات پر قابو پایا جو کہ جنگ کے نقصان کی صورت میں پاکستان کو اٹھانا پڑی تھی۔ IMF سے سیکنڈ پیکیج لینے کے بعد جنرل محمد ایوب خان پاکستان کی معاشی حالات میں کافی بہتری لانے میں کامیاب ہوئے، اور اس 1965 کے پیکیج کے بعد جو ہے انہیں کچھ مزید بھی پاکستان کی ریکوائرمنٹ تھی، تو اس کے مطابق 1968 میں پاکستان جو ہے وہ IMF کے پاس گیا۔ IMF کی کچھ کنڈیشنز تھیں جو پاکستان نے فلفل کی، اور اس کے بعد پاکستان نے 75 ملینز کا USD کا جو ہے وہ ایک پیکیج لیا، جو پاکستان کے ایک تیسرا مالی پیکیج تھا، جو کہ جنرل محمد ایوب خان صاحب کو دیا گیا، جس سے پاکستان کی ان نقصانات کا ازالہ کیا گیا جو جنگ کی صورت میں تھے، معاشی حالات اس طرح کے نہیں تھے۔ تو پاکستان کا جو تھرڈ پیکیج تھا یہ جنرل محمد ایوب خان صاحب کا آخری پیکیج تھا، جو کہ وہ IMF سے لینے میں کامیاب ہوئے۔ تیسرا IMF سے پیکیج لینے کے بعد محمد ایوب خان صاحب جو ہے وہ صدارتی نظام جو تھا وہ پاکستان کا ایک باب ختم ہوا، ایک ملٹری حکومت تھی جو پاکستان کے اندر ختم ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے پاکستان کا مزید 1971 کا جب یہ رہا تو پاکستان کا جو ہے وہ مزید لاس ہوا۔ آپ سب بھی جانتے ہیں جس طرح سے پاکستان کو 1971 میں بہت سی مشکلات کا سامنا تھا، تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے وہ برسر اقتدار ہوئے۔ بیسیکلی یہ بھی پاکستان کے ایک المیہ ہے، جیسے کہ مجیب الرحمان صاحب تھے 71 میں جو اس طرح سے ان کے الیکشن ہوئے، اس میں انہوں نے اکثریت حاصل کی، لیکن ایک سیاسی بحران کی صورت میں انہیں اقتدار نہ دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب برسر اقتدار ہوئے، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ 16 دسمبر 1971 کو دنیا کے ایک نقشے پر ایک الگ ملک بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان سے جدا ہوا، پاکستان کا ایک حصہ جو ہے وہ اس سے الگ ہوا، جس وجہ سے ایک دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک ابھرا۔ بیسیکلی یہ ایک بہت بڑا اس میں ایک سیاسی بحران تھا جو کہ سیاستدانوں کا آپس میں مل بیٹھنے سے ان کرائسس کا جو ہے وہ ہوئے،
اور ان کرائسس کی وجہ سے پرابلم یہ ہوئی کہ کیونکہ بنگلہ دیش جو ویسٹ پاکستان تھا اس کو جو ہے کچھ راستے نہیں جاتے تھے، زمینی راستے پاکستان کے نہیں تھے، مطلب مغربی اور مشرقی پاکستان کے، تو سمندر میں سے گزر کے جانا پڑتا تھا، جبکہ انڈیا کا زمینی راستہ تھا مشرقی پاکستان سے۔ تو انڈیا نے پاکستان کے کچھ حالات جو سیاسی حالات تھے ان میں مداخلت کی، اور ان سچویشنز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مجیب الرحمان صاحب کو جو ہے وہ سپورٹ کیا، اور جو پاکستان کے حالات تھے ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے مشرقی پاکستان کے اندر اپنی فوج داخل کی، اور جس کی وجہ سے پاکستان کو ایک بہت بڑا ایک جنگی لاس ہوا، جس کے اندر تقریباً 90,000 پاکستانی فوجی، پاکستانی جوان، پاکستان آرمی کے آفیسر جو ہے وہ انڈیا کے قبضے میں چلے گئے، اور یہ تاریخ کی شاید سب سے بڑی ایک ایسی جنگ تھی جس کے اندر اتنی تعداد میں پاکستانی جو آفیسر، سولجر، اس زمین کے بیٹے، اس دھرتی کے سپوت جو ہے وہ انڈیا کے قبضے میں چلے گئے، اور انڈیا نے ان کو اریسٹ کر لیا، جو کہ بعد میں وہ معاملات کچھ طے ہوئے خیر، لیکن نقصان پاکستان کا یہ ہوا کہ پاکستان کا ایک حصہ جو ہے وہ اس سے الگ ہو گیا۔ ان تمام تر جنگی بحران سے قابو پانے کے لیے جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے وہ بھی آئی ایم ایف کے پاس گئے، آئی ایم ایف سے ان کی بھی کچھ شرائط طے ہوئی، اور انہوں نے بھی ایک آئی ایم ایف سے پیکیج لیا۔ تو 1972 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں وہ تقریباً 100 ملین USD کا پیکیج لینے میں آئی ایم ایف سے کامیاب ہوئے، جس کے تھرو پاکستان نے جو اس کو جنگ کی صورت میں ایک جو پاکستان اور پاک انڈو وائر تھی اس کے صورت میں پاکستان کو اپنے نقصانات کا ازالہ کرنا تھا، تو پاکستان 100 ملینز کا جو ہے وہ ایک پیکیج اپروو کروانے میں کامیاب ہوا۔ اس کے ٹھیک 2 ہی سال بعد جو ہے پاکستان نے 75 ملینز کا، یعنی کہ 73 اور 74 میں 75 ملینز کے جو ہیں 2 اس میں پیکیج پاکستان نے آئی ایم ایف سے لیے، جو کہ پاکستان کی اس 71 کی وائر کی وجہ سے پاکستان کو جو ہے وہ ریکوائرڈ تھے، تو آئی ایم ایف نے بیسیکلی پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کیا، پاکستان کو یہ قرضے دیے جو کہ پاکستان کی ایک بہتری کا باعث بنے۔ پاکستان میں ایک نیا باب شروع ہوا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی دور حکومت کا ان کا تختہ الٹا گیا، اور جو ایک جمہوری وزیر اعظم تھا اس کو حکومت سے الگ کیا گیا، اور پاکستان میں ایک بار پھر ملٹری ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ اس کا دور حکومت سٹارٹ ہوا، اور ضیاء الحق صاحب جو ہے وہ انہوں نے تخت پاکستان جو ہے، تخت حکومت جو ہے وہ برسر اقتدار ہوئے، انہوں نے وہ حکومت سنبھالی، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پاکستان کے ایک پرائم منسٹر کو جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی، جو کہ پاکستان کے لیے ایک سیاسی لحاظ سے بہت بڑا نقصان ثابت ہوا، اور ایک منتخب وزیر اعظم کو یوں ایک کہہ سکتے ہیں آپ کہ صرف دور حکومت میں ان کو صرف حکومت سے ہی الگ نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو دنیا سے ہی رخصت کیا گیا، جو کہ پاکستان میں ایک بہت بڑے بحران کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑا۔ لیکن پاکستان میں حکومتیں آتی جاتی رہیں، پاکستان کے مسائل اسی طرح سے رہے، کبھی کم ہوئے، کبھی زیادہ ہوئے، کبھی مہنگائی بڑھی، کبھی کم ہوئی، لیکن آئی ایم ایف کا سلسلہ ویسے ہی چلتا رہا۔ جو بھی حکمران آیا اس نے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اسی طرح سے آئی ایم ایف کے پاس جاتا رہا۔ تو یہ سلسلہ ضیاء الحق صاحب کے بھی دور حکومت میں نہیں رکا، اور جیسے ہی ضیاء الحق صاحب برسر اقتدار آئے تو 1977 میں 80 ملین کا جو فرسٹ تھا آئی ایم ایف پیکیج وہ اویل کیا، اور اس کے بعد 1980 میں اس کو مزید ایکسٹینڈ کر کے 730 ملین USD کا جو ہے نا وہ آئی ایم ایف کا پیکیج ملا، جو کہ پاکستان کی ہسٹری کا، پریویس ہسٹری کا، جو کہ ایک 1950 سے سٹارٹ ہوئی تھی، تو اتنا بڑا ایم ایف نے پاکستان کو پیکیج نہیں دیا گیا تھا، جو کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور حکومت میں پاکستان کو اس سے نوازا گیا، جو کہ پاکستان کی بہت سی ضروریات کے لیے کافی تھا، اور پاکستان کی اس سے بہت سی ضروریات جو ہیں وہ پوری کی گئیں۔ اور صرف 379 ملینز ہی نہیں، بلکہ جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ 730 ملین USD سوویت یونین سے بھی لینے میں کامیاب ہوئے،
تو یہ پاکستان کی تاریخ کا جو ہے وہ بہت بڑے پیکیج پاکستان کو دیے گئے، جو کہ پاکستان کی ایک بہتری میں ان کا ایک بہت بڑا رول تھا، بہت بڑا انہوں نے کردار ادا کیا۔ جنرل ضیاء الحق صاحب ایک ہیلی کاپٹر کے حادثے میں جو ہے انہوں نے وفات پائی، وہ فوت ہو گئے، اور ان کے فوت ہوتے ہی ان کی شہادت کے بعد پاکستان میں پھر اسی طرح سے جو ہے دور حکومت تبدیل ہوا، اور پاکستان میں ایک بار پھر ڈیموکریسی، جمہوریت کا دور شروع ہوا، اور شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو ہے بیٹی جو ہے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ صاحب اقتدار ہوئی، اور انہوں نے بھی روایت اسی کو جاری رکھا، اور وہ بھی آئی ایم ایف سے ڈیفرنٹ پیکیج لیتی رہی، اور پہلا پیکیج 1988 میں جو ہے وہ 194 اور 382 ملین USD کا آئی ایم ایف سے لینے میں کامیاب ہوئی، جو کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو دور حکومت میں یہ بہت بڑے پیکیج تھی جو پاکستان کی بہتری کے لیے انہوں نے وقف کیے، انہوں نے پاکستان کی ایک گرتی ہوئی معیشت کو سنبھالا، پاکستان کی بہتری میں جو وہ کردار ادا کر سکتی تھی انہوں نے وہ کرنے کی کوشش کی، جس میں یہ آئی ایم ایف نے ہیلپ آؤٹ ان کو کیا، اور اسی طرح سے کچھ ہی سال وہ برسر اقتدار رہیں، اور ان کے جانے کے بعد ان کا جب دور حکومت ختم ہوا ایک مزید بحران شروع ہوئے، تو 1993 میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے وزارت عظمیٰ کی کرسی پر براجمان ہوئے، اور انہوں نے بھی آئی ایم ایف کا ہی دروازہ کھٹکھٹایا، آئی ایم ایف سے ہی پیکیج لیے، تو لیکن انہوں نے سٹارٹ میں کوئی بہت بڑا پیکیج نہیں لیا، صرف 8.8 ملین USD کا جو ہے وہ آئی ایم ایف نے بہت مشکل سے جو ہے نا وہ ان کا پیکیج اپروو کیا، کیونکہ پاکستان کی سیاسی مشکلات اس طرح کی تھیں، جو بھی پرائم منسٹر تھا، کیونکہ اب جمہوریت تھی، چلو پہلے تو آمریت کے باپ تھے، تو جمہوریت میں بھی 2-3 سال سے زیادہ محترمہ بھی نہ اپنے پہلے ٹرنیور میں چل سکی، تو ان کے بعد جو ہے وہ چارج ان پر کچھ کرپشنز کے چارج تھے، تو جب ایک کرپشن کی صورتحال ہوتی تو کوئی بھی ایک ادارہ جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی قرض دینے سے جو ہے وہ ظاہر ہے وہ تھوڑا ہچکچاتا ہے، تو اسی لیے پہلے دور حکومت میں جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کو بھی ذرا کم ہی پیکیج ملا، لیکن اس کی شرائط کچھ بہت سخت تھی، جو کہ ہم ڈیٹیل میں تو ابھی ڈسکس نہیں کر سکتے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کے اندر ہم ان تمام پہلوؤں کو جو کہ آپ کے لیے جاننے ضروری ہیں ہم وہ ڈسکس کر سکیں اور آپ تک یہ انفارمیشن پہنچا سکیں۔ تو ٹھیک سلسلہ یہ یہاں رکا نہیں ہے، تو یہ آج تک چلتا آ رہا ہے۔ تو بیسیکلی جب میاں نواز شریف صاحب نے اپنا پہلا پیکیج لے لیا تو ٹھیک 1 سال بعد جو ہے وہ پاکستان کی وہی حکومت تھی، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ 1994 میں جو ہے وہ دوبارہ سے وزارت عظمیٰ کی کرسی پر براجمان ہوئی، اور وہ بیسیکلی صورتحال کچھ اس طرح سے ہوئی کہ اس سیاسی بحران میں جو 1 سال میں حکومت آ رہی تھی جا رہی تھی، پاکستان کے سرمایہ کار جو ہوتے ہیں ایسے سچویشن میں وہ سرمایہ کاری تھوڑی کرنے سے ہچکچاتے ہیں، اسٹاک مارکیٹ بھی پاکستان کی گر جاتی ہے، ٹریڈ بھی نیچے آ جاتی ہے، پاکستان کے جو انٹرنیشنل ریلیشن ہوتے ہیں وہ بھی کافی حد تک ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور جتنے بھی پروجیکٹ چل رہے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر انٹرنیشنل پروجیکٹ ہوتے ہیں، یا پاکستان کے اندر جیسے کہ اس دور کے اندر انرجی کرائسس کے بہت زیادہ ایشو تھے، اس وقت جو پروجیکٹ چل رہے تھے بہت سے جو اس میں ڈیم وغیرہ کے کام ہو رہے تھے، تو وہ سلسلہ وہیں رک گیا، کیونکہ وہی سٹارٹ میں بتایا تھا کہ پاکستان کے پاس کبھی بھی اتنے ایسٹس نہیں رہے کہ کوئی اس طرح کا بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ خود سے سٹارٹ کر سکے۔ تو 1 سال کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ خود دوبارہ سے جو ہے وہ منتخب ہوئیں، ایک ملک کی وزیر اعظم، جمہوری وزیر اعظم منتخب ہوئیں، تو انہوں نے 4.9 بلین USD کا 4.9 بلین USD کا IMF سے ان کو پیکیج ملا، اس تمام صورتحال کے باوجود بھی جو اس وقت ایک سال کی حکومت چل رہی تھی۔ تو یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا۔ 1995 میں 1 سال بعد محترمہ کو محسوس ہوا کہ پاکستان کو مزید فائنینشلی ایڈز کی ضرورت ہے، تو یہ اسی طرح سے 29.4 ملین کا USD سے اپنے نیکسٹ ایئر ہی سیکنڈ ٹرنیور کے نیکسٹ ایئر میں ہی IMF سے پیکیج لینے میں کامیاب ہو گئیں۔ میاں محمد نواز شریف 1997 میں دوسری دفعہ
اس پاکستان کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا جو ہے وہ تختہ الٹا گیا، منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا، اور میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان کے پرائم منسٹر منتخب ہوئے۔ اور اس سیکنڈ ٹینیور کے اندر میاں صاحب نے 3 پیکج جو ہیں وہ IMF سے لیے۔ پہلا جو تھا اس میں وہ 16 بلین تھا، سیکنڈ 26.5 ملینز تھا، اور تھرڈ پیکج 11.2 ملین USD کا جو ہے 3 پیکج انہوں نے اپنے سیکنڈ ٹینیور کے اندر IMF سے لیے، کیونکہ اس وقت پاکستان کو بہت سی مشکلات کا سامنا تھا، اور یہ جو پاکستان کو ایک قرض دیا گیا، یہ پاکستان کے عوام کی ویلفیئر کے لیے، ترقی کے لیے، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے خرچ کیا جانا تھا، جو کہ IMF کی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کو دیا گیا۔ اب آپ بہتر سمجھتے ہیں پاکستان پر اس دور میں یہ کتنا خرچ کیا گیا، پاکستان کی کتنی اس سے ترقی ہوئی، پاکستان کی تعلیم، صحت اور روزگار کے کتنے جو ہیں وہ اپرچونٹیز جو ہیں پاکستانی عوام کو دی گئیں۔ تو یہ ایک سلسلہ تھا جو کہ پاکستان کے بننے سے لے کے یہ 19 کی آخری دہائی تک جو ہے وہ چلتا رہا، اور اس کے بعد پاکستان ایک اور ٹینیور کے اندر داخل ہوا، لیکن یہ سلسلہ ویسے کا ویسا ہی چلتا رہا۔ 1997 میں میاں محمد نواز شریف جو کہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے، ان کا دور حکومت ختم ہوا، اور پاکستان میں تھرڈ ٹائم ایک آرمی چیف نے پاکستان کی صدارت کا عہدہ سنبھالا، اور پاکستان میں صدارتی نظام جو ہے وہ دوبارہ سے نافذ ہوا، اور ملٹری ڈکٹیٹرشپ کا آغاز ہوا، اور نو منتخب صدر جو ہیں جنرل میں چپ کر گیا، اور ایک آرمی چیف آف آرمی سٹاف جنرل مشرف صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں برسر اقتدار ہوئے، پاکستان کے صدارت کی وہ کرسی پر براجمان ہوئے، اور انہوں نے پاکستان کے میں ایک تھرڈ ٹائم آرمی حکومت آئی۔ تو سلسلہ وہیں طرح چلتا رہا۔ مشرف صاحب بھی جو ہے وہ IMF کے پاس جاتے رہے، اور وہ بھی IMF سے پیکج لیتے رہے۔ پہلا پیکج جو انہیں دیا گیا 23 ملینز کا 2021 کے اندر دیا گیا۔ اسی طرح سے یہ انہوں نے بہت بڑا پیکج جو ہے وہ ان کو دیا گیا، اور یہ IMF سے پیکج لینے میں کامیاب ہوئے۔ پرویز مشرف صاحب نے ایک پیکج IMF سے لیا۔ اس پیکج لینے کے بعد میں کچھ ویڈیو کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں اس کو کچھ مزید شارٹ کرتا ہوں تاکہ یہ تمام انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو 2001 میں پیکج لینے کے بعد جو ہے اسی طرح سے کافی دیر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پرویز مشرف صاحب جو ہے وہ برسر اقتدار رہے۔ ان کے جانے کے بعد جو ہے پاکستان میں کچھ سیاسی بحران کا کافی پاکستان کو سامنا کرنا پڑا، اور اسی دوران میاں محمد نواز شریف جو ہے اور بینظیر صاحبہ جو کہ جلا وطن تھے پاکستان میں، انہوں نے دبئی میں بیٹھ کے ایک ایگریمنٹ کیا جسے میثاق جمہوریت کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے، اور آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ایک ایگریمنٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ پاکستان تشریف لائے، انہوں نے ان کے تشریف آوری پر بھی انہیں کافی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ بہرحال وہ پاکستان کے اندر جو ہے تشریف لے آئے، جس کے بعد انہوں نے پرویز مشرف کے خلاف جو ہے اپنی سیاسی تحریک کا، اپنی سیاسی پاور کا بھرپور اظہار شروع کیا، جس وجہ سے پرویز مشرف صاحب کو جو ہے وہ اس لحاظ سے مجبور کیا گیا کہ وہ اقتدار سے الگ ہوں۔ پہلے انہوں نے اپنی جو یونیفارم تھی، آرمی چیف تھے، انہوں نے اپنی آرمی چیف کے عہدے سے جو ہے وہ انہوں نے ریزائن کیا۔ وہ صرف پاکستان کے اب ایک سویلینز ریٹائرڈ آرمی آفیسر کے طور پر جو ہے وہ صدر رہے۔ برکیف وہ اس صورتحال سے بھی مجبور ہوئے، پاکستان میں کافی ان پر پریشرائز کیا گیا، جس وجہ سے بہرحال انہیں ریزائن کرنا پڑا۔ ان کے ریزائن کرنے کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو ایک خودکش دھماکے کی صورت میں خالق حقیقی کو جا ملی، جس کے بعد جو ہے پاکستان کے اندر ایک الیکشن کا ٹینیور تھا جو کہ کچھ منتھ جو ہے وہ ڈیلے کیا گیا، جس کے بعد 2008 میں جو ہے یوسف رضا گیلانی صاحب جو کہ اسی پیپل پارٹی کے جو ہے وہ تیسرے وزیر اعظم تھے، پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، بینظیر صاحبہ تھی، اس کے بعد جو ہے یہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے، اور یہ بھی IMF کے پاس گئے، اور 7.6 بلین USD کا انہوں نے IMF سے پیکج لیا۔
یہ 2000 ان کی دور حکومت میں ان کو ایک ہی پیکیج انہوں نے لیا. اس کے بعد 2013 کو جو ہے کیونکہ میاں نواز شریف صاحب اور بینظیر صاحبہ جو ہیں وہ ایک ایگریمنٹ کے تھرو تشریف لائیں تھی, تو ٹھیک اسی طرح سے جب 2013 کے الیکشن ہوئے تو میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ پاکستان کے وزیر تیسری دفعہ جو ہے انہوں نے اپنے لاسٹ ٹینیور میں جو ہے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنے, اور انہوں نے بھی آئی ایم ایف سے اسی طرح سے پیکیج اویل کیا. ان کے دور حکومت کے بعد جو ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنے 2018 میں. وہ برسر اقتدار آئے اور پاکستان میں کی تاریخ میں ایک تھرڈ پارٹی جو کہ ایک تیسری سیاسی قوت تھی وہ پاکستان کی جو ہے براجمان ہوئی سیٹ پر, جس کی وجہ سے انہیں بھی آئی ایم ایف کا پیکیج دیا گیا. 2018 میں عمران خان صاحب جب برسر اقتدار ہوئے تو کیونکہ پاکستان کی ایک روش تھی, پاکستان کا ایک سیاسی لحاظ سے ایک پاکستان سیاستدانوں کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا تھا آئی ایم ایف کا, تو عمران خان صاحب نے بھی اس روش کو جو ہے نا وہ ختم نہیں کیا. حالانکہ ان کی جو دور حکومت تھی جو یہ تیسری ایک سیاسی قوت تھی, اور یہ اسی نعرے پہ یہ برسر اقتدار آئے تھے کہ ہم آئی ایم ایف کا جو ہے نا کشکول ہم توڑیں گے اور آئی ایم ایف کے پاس ہم ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. پاکستان ایک باعزت ملک ہے, تو پاکستان کبھی بھی آئی ایم ایف کے سامنے جو ہے نا وہ سر نہیں جھکائے گا. لیکن اپنی دور حکومت کے ٹھیک ایک سال بعد آئی ایم ایف کے پاس عمران خان صاحب کو جانا پڑا اور 1 بلین USD کا جو ہے پیکیج انہوں نے آئی ایم ایف سے لیا, جو کہ پاکستان کی معاشی ضروریات کے لیے کافی نہیں تھا, کیونکہ پاکستان ایک بہت بڑے انرجی کرائسس کے اندر تھا. پاکستان کو بہت سے سیاسی مسائل کا, سماجی ایشوز تھے, مطلب دوسری کنٹریز کے ساتھ جو نیبرز تھے وہ کوئی اتنے حالات اچھے نہیں تھے, تو پاکستان کے لیے بہت سی ضروریات تھی, بہت سے مسائل تھے جو کہ ایک پاکستانی عوام نے ایک طاقت کو, ایک تھرڈ سیاسی قوت کو جو ایک منتخب کیا. لیکن بدقسمتی سے آئی ایم ایف کی روایت اسی طرح سے جاری رہی. آج جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اپریل 2023 ہے, اور عمران خان صاحب کا بھی دور حکومت ختم ہو چکا, اور میاں محمد شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ برسر اقتدار ہیں, اور 11 پارٹیز جو ہیں پیپر پارٹیز اور نواز شریف جو کہ پاکستان کی نون لیگ بہت بڑی سیاسی طاقتیں تھیں, تو یہ دونوں یکجا ہونے کے بعد ڈیفرنٹ جو چھوٹی چھوٹی پارٹیز تھیں ان کو ملا کے انہوں نے ایک PDM کے نام سے ایک پارٹی تشکیل دی, اور یہ 11 جماعتوں کے الحاق سے جو ہے وہ میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم منتخب ہوئے. اور اپریل 2023 کے اندر 6 بلین کا USD کا انہوں نے پیکیج جو ہے آئی ایم ایف سے اپروو کیا. 6 بلین کا USD کا جو پیکیج تھا وہ آئی ایم ایف سے اپروو ہو چکا ہے, لیکن آئی ایم ایف نے ابھی تک پاکستان کو ایک بھی قسط اس کی جو ہے وہ ابھی جاری نہیں کی. آئی ایم ایف کی کچھ شرائط جو ہیں وہ بہت کڑی ہیں, لائک جو پاکستان کی پیٹرولیم مصنوعات ہے ان پر ان کا ہے کہ آپ وہ قیمتیں بڑھائیں, اور اس کے علاوہ بجلی جو ہے انرجی سیکٹرز ہے ان کی, اور پاکستان کے تقریباً تمام سیکٹرز کے اندر جو ہے نا وہ ٹیکس وغیرہ ایسا جو ہے نا انہوں نے کہا کہ آپ وہ ڈبل سے ٹرپل کریں. لیکن کیونکہ یہ حکومت ایک ایسے وقت پہ منتخب ہوئی, یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ کچھ اس طرح کے اسٹیپ لے سکیں, برکیف وہ اپنی سیاست کو داؤں پہ رکھتے ہوئے انہوں نے پھر بھی یہ سٹیپس لے رہے ہیں. اور پاکستانی عوام اس وقت ایک شدید مہنگائی کے عالم میں ہے. ہر پاکستان کا جو ہے چھوٹے سے لے کے بڑا سرمایہ کار, عام پاکستانی عوام, مزدور, تمام اس وقت مہنگائی کی چکی میں پھنس رہے ہیں. اور بہرحال کیف آئی ایم ایف کی شرائط وہی ہیں. اب میں وہ ڈسکس کروں گا جو سٹارٹ میں آپ سے پوائنٹ ڈسکس کیا تھا کہ جو آئی ایم ایف کی تھرڈ شرط ہوتی ہے کہ جو کسی کنٹریز کی ایسی شرائط جو اس کنٹری کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہوں وہ آئی ایم ایف جو ہے نا وہ ڈسکس کرتا. تو آئی ایم ایف نے اس بار یہی کہا کہ بھائی پاکستان تو ترقی نہیں کر رہا, ہم تو قرضے دے دے کے تھک گئے ہیں, تو بہتر یہی ہے کہ آپ ٹیکس بڑھائیں, جتنا ٹیکس بڑھا سکتے ہیں انرجی سیکٹرز پہ, بزنس مین پہ, ایون کہ آپ کسی ادر کرنسی کے اندر ٹرانزیکشنز کرتے ہیں تو اس پہ بھی 12-13% جو ہے نا آپ کو ٹیکس پڑ جاتا ہے. امپورٹ ایکسپورٹ کے ٹیکس ڈبل ہو گئے ہیں. ریونیو جو ہے وہ پاکستان اس حساب سے جنریٹ نہیں کر رہا. اسی طرح سے جب عمران خان کا دور حکومت تھا
تو انہوں نے جو فارنر تھے ان کو ایک ہیلپ آؤٹ کے لیے کہا، جو کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی سرمایہ USD کی صورت میں پاکستان کے اندر آیا، لیکن آہستہ 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 وہ سلسلہ بھی کم ہوتے جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں بہرحال اب مزید کیا ہوتا ہے۔ جیسے IMF کی طرف سے یہ مزید یہ لون اپروو تو ہو گیا خیر، لیکن جیسی قسط آئے گی ظاہر ہے وہ اپنی تمام شرائط پوری کروانے کے بعد جاری کریں گے، اور امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ جیسے ہی ان کی طرف سے وہ قسط جاری ہوگی، پاکستان ایک بہت بڑے مہنگائی کے طوفان کے اندر ہی گھر جائے گا، اور پاکستانی عوام کی زندگی جو ہے وہ مزید مشکلات کے اندر چلی جائے گی، عام انسان کی جو ہے وہ زندگی اور مشکل ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ IMF کی شرائط ہوتی ہیں۔ IMF اسی طرح سے قرض دیتا ہے کیونکہ اس کا مقصد یہ تو نہیں ہوتا ڈیولپمنٹ تو خیر وہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے کچھ کسی چیز کے اگر فائدے ہوتے تو اس کے نقصانات بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں۔ تو اب بھی تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، لیکن ابھی تک ایسی کوئی سچویشن ہوئی نہیں۔ اگر ایسی ہوتی تو IMF یقیناً یہ اپنا جو 27 پیکج پاکستان جب سے بنا آج سے آنورڈ تقریباً 27 پیکج جو ہے نا وہ IMF سے لے چکا ہے، تو IMF یہ اپنا پیکج جو ہے وہ اپروو نہ کرتا، لیکن پھر بھی انہوں نے پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے یہ پیکج دیا۔ دیکھتے ہیں پاکستان کس حد تک اس پیکج کے تھرو جو ہے پاکستانی عوام کی زندگی میں خوشحالی لانے میں بہتر ہوتا ہے۔